नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम शान रमज़ान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उबैद रहमान सुलेमानी शमाल HD न्यूज़। नाज़रीन सामी रमज़ान मुबारक का पहला हशरा है और आपको पता है कि हम लाइव ट्रांसमिशन जो है यूँ तो 5 रमज़ान मुबारक के बाद करेंगे, लेकिन उससे कबल आज जो हमारे मेहमान हैं उनका आपके साथ मैं तारुफ़ करवाता चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल बासित मेहरवी साहब फ़ाज़िल जामिया सैफिया मोहम्मदिया तकिया ककूल। हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं जी। इसी तरह अज़ीम अदाई हबीब जनाब अली जदून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से करते हैं। हमारे साथ आज जो शख्सियत मौजूद हैं, कारी भी हैं, सना ख़ां भी हैं और इसी तरह बड़े जजद उलमा में भी शामिल होते हैं और अज़ीम दीनी दरसगाह जामिया सैफिया मोहम्मदिया तकिया ककूल से ये फ़ाज़िल हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत से करते हैं। कारी अब्दुल बासित साहब तिलावत कुरान मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फख़्खार। माशाअल्लाह सुभान। व खलक़ल जन्न मिन मारिजिन मिन नार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी माशाअल्लाह। अल्लामा साहब उम्मीद करते हैं आपका रमज़ान मुबारक बड़ा अच्छा गुज़र रहा होगा। सारे महीने यूँ तो अल्लाह के हैं, लेकिन रमज़ान बड़ी बरकतों वाला सआदतों वाला महीना है। रमज़ान मुबारक के वाले से कुछ इरशाद फरमा दें जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माह रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी शानों के साथ तुलू हो चुका है। अल्लाह ताला ज़िंदगी में बारह में ये मुक़द्दस महीना नसीब फरमाए। वैसे तो हर लम्हा साल भर हर साथ अल्लाह ताला की करम नवाज़ी, अल्लाह के रहमत का नुज़ूल अपने बंदों पे रहता है बेशक, लेकिन माह रमज़ानुल मुबारक बाकी तमाम महीनों में एक मुनफरिद शान का हामिल है। बेशक बेशक। इसमें अल्लाह ताला की रहमत बंदों को ढूंढती है और अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल की रहमत अपने बंदों को मुआफ़ करने के बहाने तलाश करती है। बेशक बेशक। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं।
آپ فرماتے ہیں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان المعظم کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ واہ کیا بات، جو کہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس انداز سے برستی ہے کہ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نفل کی ادائیگی پر فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، ماشاءاللہ، اور فرض کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کے برابر ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ ماشاءاللہ، اس ماہ مقدس کے دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض قرار دیے ہیں، اور راتوں کے قیام کو اللہ تعالیٰ نے نفل یعنی سنت قرار دیا۔ بے شک اہل ایمان اس ماہ مقدس کی قدر کرتے ہیں، قدر والے لوگ، اور بڑی خوش مزاجی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس میں عبادت کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل علامہ صاحب، آپ دیکھیں اگر رمضان المبارک میں مساجد جس طرح آباد ہوتی ہیں تو رمضان المبارک کے بعد اس طرح کا دیکھتے ہیں جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے عید والے دن یا عید سے اگلے دن جو ہے مساجد خالی ہو جاتی ہیں، وہ رونقیں نظر نہیں آتی۔ تو رمضان المبارک تو ایک ٹریننگ کا مہینہ ہوا نا پھر، کہ آپ باقی 11 ماہ اس طرح گزاریں جس طرح آپ رمضان میں گزارتے ہیں۔ جی ماہ رمضان المبارک تو اسی لیے آتا ہے کہ بندہ اس میں اپنی گناہوں سے بخشش بھی کروائے، پھر جب گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جائے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ فرشتے مساجد اور عیدگاہوں کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں جب اہل ایمان نماز عید پڑھ کے اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں عید الفطر، بے شک، تو وہ فرشتے صدا لگاتے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، تم اس حال میں لوٹ رہے ہو کہ ماہ رمضان میں مشقت کر کے تم گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہو۔ تو چاہیے تو یہ کہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے عید الفطر سے، پورا مہینہ بندہ محنت کر کے اپنے گناہوں کی صفائی کرے، اور ان کی بخشش کے بعد پھر اسے اچھے انداز سے باقی زندگی، باقی 11 مہینے بھی اسے عبادت پہ دوام اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ رمضان کے بعد مساجد خالی ہو جاتی ہیں اور عبادت کا وہ ذوق اور وہ لگن نہیں رہتا۔ لیکن اگر ماہ رمضان میں یہ کثرت اور جذبہ ہے تو یہ بھی معاذ اللہ کے کرم اور اللہ کی رحمت سے ہے۔ لاکھ واعظ کرنے سے لوگ مساجد کو نہیں آتے، اذان تو ہر روز ہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی اس ماہ مقدس کا چاند طلوع ہوتا ہے، بغیر کسی واعظ کے بلائے اللہ کی رحمت سے مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں۔ بے شک، ویسے بھی شیطان قید ہو جاتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں لوگ اپنے اخلاق کو کافی حد تک بہتر کر لیتے ہیں، لیکن کافی سارے معاملات جو کہ قابل افسوس بھی ہوتے ہیں، قابل ذکر بھی نہیں ہوتے۔ اکثر علامہ صاحب آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ رمضان المبارک میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مجھ سے تھوڑا سا دور رہیں، مجھے روزہ کہیں لگا ہوا ہے، مجھے روزہ تنگ کر رہا ہے، تو مجھ سے دور رہیں، میرا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں کسی کو غصہ آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، جو میں ابتدا میں جس حدیث پاک سے میں نے آغاز کیا اس میں بھی حضور کے الفاظ موجود ہیں، ہوا شہر الصبر، بے شک، یہ ماہ مقدس صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور اس کی جزا بھی حضور نے خود بیان فرمائی کہ اس کی جزا جنت ہے، صبر کی جزا جنت ہے۔ تو یہ برداشت کا مہینہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا روزہ ڈال ہے، مفہوم ہے حدیث پاک کا۔ تو ڈال کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بری شے، ہر کبھی شے سے، ہر شیطانی وسوسے سے روزہ ڈال بن جاتا ہے کہ جب کوئی جھگڑا ہے، کسی سے جدال ہے، قتال ہے، بات ہے، تو بندہ چاہتا ہے کہ میں کسی غصے کا اظہار کروں، لیکن روزہ ڈال بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں روزے سے ہوں۔ تو یہ رمضان المبارک کی برکت ہوتی ہے۔ تو روزے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے تو میرا کسی پہ احسان ہے اور میں سب پہ غصہ کرتا پھروں، بلکہ یہ برداشت اور صبر کا ماہ مقدس ہے، اور صبر کی جزا اللہ کے ہاں جنت ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں یوں تو بہت ساری دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، کچھ دعاؤں کا آپ ذکر کر دیں اور پھر بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ جی، حضور نے یہی جو حدیث پاک جس سے ہم نے آغاز کیا تھا، اسی کے آخری الفاظ ہیں۔ حضور نے فرمایا اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار۔ اس ماہ مقدس کے جو پہلے 10 دن ہیں، پہلا عشرہ وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا ماہ مقدس وہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو پہلے عشرے میں دعائیں اور بھی بہت ساری ہیں، بندہ جتنی ہو سکے دعائیں مانگے اللہ تعالیٰ سے، لیکن عام طور پہ مسنون دعا اول عشرے میں رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین یہ دعا ہے۔
اور دوسرا چونکہ بخشش کا اشرہ ہے، اس میں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اور دیگر استغفار کے الفاظ سے جو حدیثیں ہیں، جو دعائیں ہیں، انہیں پڑھا جائے۔ اور آخری اشرہ جو کہ آخری جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، اس میں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم، یہ دعا پڑھی جائے۔ اچھا علامہ صاحب، جس طرح آپ نے بات کی پہلا اشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، تو دیکھیں شیطان بھی جکڑے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کئی لوگ سستی اور لاپرواہی کر جاتے ہیں، وہ اپنے رمضان کو بھی غفلت میں گزار جاتے ہیں کہ جس طرح عام مہینے گزرتے ہیں اسی طرح رمضان بھی ان کا گزر جاتا ہے۔ اس پر احادیث بھی ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جبرائیل امین کی بدعا پر یہ آمین کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پالے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو ایسا شخص ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی۔ تو بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اپنی بخشش نہیں کروا سکتے۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ ہے، اگر لوگ اس کو بھی غفلت میں گزار لیں تو وہ کیا رحمت سے مایوس نہیں ہوں گے؟ جی، یہ ماہ مقدس تو اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور حدیث میں اس کی بالکل صراحت ہے کہ شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، پورا مہینہ شیطان باندھے ہوتے ہیں۔ لیکن انسانی نفس جو ہے وہ ایک خطرناک شے ہے۔ شیطان کو بھی تو آخر کسی نے برانگیختہ کیا اس بات پر کہ میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے۔ تو یہ نفس جو ہے نا، اس کے ساتھ جہاد کرنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ تو نفس انسان کو مجبور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق عطا فرماتا ہے تو وہ اس ماہ مقدس کی برکت سے، شیطان تو ویسے بھی بندہ ہوتا ہے اور وہ اپنے نفس پہ بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے قابو پاتے ہیں۔ تو یہ ماہ مقدس برداشت کا مہینہ ہے، گناہوں سے اجتناب، توبہ، استغفار کا مہینہ ہے۔ تو جو غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، جو وہم ہے کہ شیطان بندھے ہوئے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو یہ نفس امارہ کی وجہ سے ہے، انسان کے نفس کی وجہ سے ہے۔ تو اس پر بھی بندے کو اللہ کے حضور تائب ہونا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے تزکیہ نفس کے لیے۔ تو اللہ کی رحمت تو عام برستی ہے اس ماہ مقدس۔ علامہ صاحب، میری گفتگو آپ کے ساتھ جاری رہے گی۔ اس وقت ہم چلتے ہیں عظیم مدائی حبیب ہمارے ساتھ علی خان جدون موجود ہیں، علی جدون موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان سے خوبصورت کلام سنتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہماری گفتگو آگے جاری ہوگی۔ اللہ 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 یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وعدہ ہو، لا الہ تیری شان یا وحدہ ہو، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔
اچھا علامہ صاحب، آپ کی طرف میں پھر دوبارہ واپس آتا ہوں. اس طرح ہے، دیکھیں جس طرح مرد روزے رکھتے ہیں، خواتین کا اس میں بڑا کردار ہوتا ہے. صبح اٹھ کر سحری بنانے لگتی ہیں، پھر شام کو افطاری بنانے لگتی ہیں. مطلب ان کا پورے کا پورا شیڈول آپ اگر دیکھ لیں تو بڑا ہی ڈسٹرب سا نظر آتا ہے کہ صبح بھی سویرے اٹھ کر انہیں سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، پھر شام کو بھی ساری تیاری کرنی ہوتی ہے. تو خواتین کے بارے سے بتائیں، کیونکہ خواتین بھی ہمیں اکثریت تعداد میں سنتی ہیں، تو جو اس طرح رمضان المبارک میں اس طرح معاون ثابت ہوتی ہیں، مطلب کہ صبح سحری بناتی ہیں، شام کو افطاری بناتی ہیں، ان کے لیے کیا اجر ہے؟ جی ظاہر ہے سحری افطاری بنانا اب خواتین ہی بناتی ہیں، لیکن اس میں جو مرد حضرات ہیں، بالخصوص شوہر جو ہے، اسے اپنا اچھا کردار ادا کرنا چاہیے. اپنے رویوں کو، چونکہ ماہ رمضان المبارک میں یہ بھی حضرت سلمان فارسی کی روایت میں ہے کہ اس ماہ مقدس میں جو بندہ اپنے ماتحت پر نرمی کرتا ہے، من خفف عن مملوکی، جو اپنے ماتحت پر نرمی کرتا ہے، اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے. تو زوجہ چونکہ زوج کے شوہر کے ماتحت ہے اور گھر میں اگر وہ خدمت سر انجام دے رہی ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا بھی شکر بجا لانا چاہیے. ان کے حقوق کا بھرپور خیال کرنا چاہیے. جن کاموں میں ان کے ساتھ معاونت ہو سکتی ہے تو وہ تعاون بھی کیا جائے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ گھر کے کئی کاموں میں آپ معاونت اپنی ازواج کے ساتھ فرماتے تھے. یہ کوئی عیب اور آر کی بات بھی نہیں. اچھا علامہ صاحب، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک ہمیشہ جب بھی آتا ہے تو اپنی رحمتیں برکتیں ساتھ لے کر آتے ہیں. رمضان بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے لوگوں کو کہ رمضان المبارک کو کس طرح گزاریں؟ جی ویسے تو زندگی ہی ساری انسان کو رمضان کی طرح گزارنی چاہیے، اور صوفیاء علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ رمضان کی طرح ساری زندگی گزارے تو اس کی موت پھر عید کی طرح ہوتی ہے. واہ کیا بات ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سال بھری ہم غفلت ہم اپنے آپ سے دور رکھیں، اللہ کی بندگی میں مگن رہیں. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کے معمولات بھی کچھ اس طرح کے تھے، ماہ شعبان المعظم میں اور ماہ رمضان المبارک میں حضور عبادت میں بہت کثرت فرمایا کرتے تھے. تو خصوصی اہتمام ماہ رمضان میں ہونا چاہیے. بالخصوص یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ کلام مجید کی تلاوت کی جائے. تراویح کی ادائیگی جو ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے، صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ کلام مجید کی باغور سماعت کے ارادے سے تراویح میں شمولیت اختیار کی جائے. اور اس کا اپنا ایک شیڈول اپنے طور پہ بندے کو رمضان کے آغاز میں بنا لینا چاہیے کہ وہ کن کن اوقات میں کس طرح عبادت کرے گا. تو یقیناً جب وہ اپنا ایک معمول بنائے گا، اپنا ایک شیڈول قائم کرے گا، تو اسے ایسی چاشنی نصیب ہوگی کہ جس کی برکات باقی 11 مہینے بھی وہ محسوس کرتا رہے گا. علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے. چلتے ہیں عظیم ادائے حبیب جناب علی جدون کی طرف اور خوبصورت کلام سنتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم
کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، اور یہ کہہ کر در حق سے لی موت سے کچھ مولت، یہ کہہ کر در حق سے لی موت سے کچھ مولت، میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے، میلاد کی آمد ہے محفل کو سجانا ہے۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ علی جدون صاحب آپ کا، علامہ عبدالباسط مہروی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ انشاءاللہ 5 رمضان المبارک سے ہماری لائیو ٹرانسمیشن ہوگی، اس میں آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کال پر آپ شرعی مسائل کی رہنمائی آپ لے سکتے ہیں، آپ کے تمام مسائل کا حل انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق کیا جائے گا۔ اور اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔